अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं मौलाना अदील दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब, री पोलिंग जारी, तैयारियाँ मुकम्मल, सिक्योरिटी सख्त, नून और PTI मद्दे मुकाबिल हैं। अमले को हदायत जारी, स्मार्टफोन लाजम करार, लोकेशन ऑन रखना होगी। फॉर्म 45 की तस्वीर इलेक्शन कमीशन या ROs को भेजना पड़ेगी। तस्वीर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में लेना होगी। अगर इंटरनेट और सिग्नल्स की खराबी का सामना हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा लेकर खुद RO ऑफिस पहुंचेंगे। हल्के की तारीख के कुछ पन्ने भी दोहरा लें। 70 से 77 और फिर 88 तक पीपल्स पार्टी कामयाब रही। 90 में IJI जीती, 93 से 97 तक यही सीट नून लीग के नाम रही। 2002 में काफ लीग ने झंडे गाड़े, फिर 2008, 13 और 18 में भी नून लीग ही जीती। फिर इसी हल्के पर ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें फायरिंग, कत्ल और जनाजे शामिल रहे। धांधली, झूठ और धुंध ने कलीदी किरदार अदा किया। अमला भी पहले गायब, फिर एक ही वक्त में ज़ाहिर भी हो गया। अब तो खुसूसी हदायत जारी की गई हैं। उम्मीद भी है और दुआ भी कि वो सब नहीं होगा जिसके बायस एक बार ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दिया गया और अब री पोलिंग हो रही है। आवाम से फिर वही दरख्वास्त है जो मुबारक सिद्दीकी साहब कर गए हैं। तुम ऐसे राहबर को वोट देना वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुर्मतों का निज़ाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। तुम ऐसे राहबर को वोट देना जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो तीन फरोशों का दम निकाले, जो माओ बहनों का हो मुहाफिज, जो वहशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, कदम कदम पर जो राहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से न खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। तुम ऐसे राहबर को वोट देना। अवाम से बार बार यही इल्तमास करने की अहम वजह यह है, बकौल शायर, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हमारे जय शख्सियात हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं तारुफ सामने रखूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और तजियाकार सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। नाज़रीन दूसरी शख्सियत मेरे साथ, उनका ताल्लुक़ दरस व तदरीस से है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्तसर तारुफ माहिर तालीम और तजियाकार फ़राह खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। लेकिन नाज़रीन एक और शख्सियत मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और वो शख्सियत ऑनलाइन होंगी, बल्कि लाइव मेरे साथ मौजूद होंगी, और वो डस्का से। जैसा कि आप जानते हैं कि डस्का में NA 75 का इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन है जिसका मैदान सज गया है, तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं माहिर हमीद, ब्यूरो चीफ सच TV लाहौर। अस्सलाम वालेकुम माहिर जी। वालेकुम सलाम। अमीर साहब, इस वक्त आप मौजूद हैं डस्का में, और डस्का में ये जो इलेक्शन है NA 75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन है और एक बार कलअदम करार दिया गया और उसके बाद अब री पोलिंग हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या हालात है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें राना साहब, मैं इस वक्त RO ऑफिस है, ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे RO ऑफिस है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तमाम तर तैयारियाँ जो है देखें जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी रात को ही, लेकिन अब इस वक्त भी जो है तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है। ख़ासकर इस दफ़ा जो है थोड़ा पहले से जो चेंज आया है वो ये आया है कि रेंजर के ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। रेंजर के जवान आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी के जवान भी वो स्टैंड बाई पर हैं, वो भी मौजूद है। पुलिस की जो है 4000 से ज़ायद जो है वो एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू एहलकार की भी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो 360 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, और इसमें जो है 70 पोलिंग स्टेशन जो है वो बहुत असास करार दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तकरीबन 106 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं, और इसके अलावा मर्द हज़रात के लिए हैं। और जो है अभी 8 बजे ही जो है टाइम शुरू हो चुका है, और लोग जो है सही माहिर हमीद, जानना है मुझे कुछ बातें बहुत अहम हैं इसी इलेक्शन के हवाले से। जैसे ये ज़िमनी इलेक्शन इसका पहले भी हुआ और वो कलअदम करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसके बाद अब री पोलिंग हो रही है, तो खुसूसी हदायत जारी की गई हैं अमले को। तो मैं जानना चाहता हूँ उन खुसूसी हदायत के हवाले से
کہ وہ جو لازم بات ہے اسمارٹ فون ان کے پاس لازم ہونا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی دستیابی ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ ہدایات پہ عمل درآمد ہونے کے کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ آپ کی کوئی بات ہوئی عملے سے؟ جی دیکھیں، ہم رات سے ہی یہاں ڈسکا میں موجود ہیں، عملے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور جو پہلے تھا الیکشن اس سے اس الیکشن میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ عملے کے اوپر براہ راست جو کمشنر ہیں، خاص کر جو گجرانوالہ جو ہے وہ براہ راست مانیٹر کر رہے ہیں اس تمام معاملات کو۔ اس کے علاوہ الیکشن کمشنر کا جو عملہ ہے وہ اس کو براہ راست جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجر کے افسران بھی، اور اس وقت پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ بھی کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی، پولیس کے بھی جو ہے دستے وہ یہاں پر ہمیں الرٹ نظر آ رہے ہیں، رینجرز کے جوان ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس دفعہ یہ نہیں ہو سکتا جیسے پہلے ناخوشگوار واقعات پیش آئے، وہ ان کی روک تھام کے لیے اس دفعہ جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اضافی نفری بھی جو ہے تعینات کی گئی ہے، کیونکہ پہلے ایک تجربہ جو ہے وہ فلاپ ہوا کہ آروز کو اغوا کیا گیا۔ اس کے علاوہ جیسے پولنگ ایجنٹ تھے، پولنگ ماسٹر تھے، سب ان کے، تو اس حوالے سے اس دفعہ جو ہے تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہر میں حمید نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس یہ دفعہ جاننا ہے، جس طرح آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ رات سے وہاں پہ موجود ہیں اور حالات بھی دیکھ رہے ہیں اور لازم بات ہے ووٹر سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے ریئیکشنز ہیں ووٹرز کے، اسپیشلی یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، جنازے اٹھے، اور اب اتنا اہتمام کیا گیا ہے، ہدایات خصوصی جاری کی گئی ہیں اور ڈیوٹی جو فرائض انجام دے رہے ہیں سیکیورٹی کے، وہ اچھی خاصی تعداد ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی، سیکیورٹی فورسز کی، تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور پرامن حالات کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس وقت تک پرامن حالات ہیں اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، جیسے کہ رات گزر چکی، رات سے یہ جو ہے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ پولنگ کا عملہ جو ہے رات کو ہی پہنچ چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ ووٹرز کا دیکھا جائے تو ملا جلا ہمیں رجحان نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہیں کارکنان ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، نون لیگ کے جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے کر رہے ہیں، لیکن اب قبل از وقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ جیت کا سہرا کس کے سر بیٹھتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو خاص کر عوامی حلقے ہیں اس میں کچھ نون لیگ کا ہولڈ ہمیں نظر آتا ہے، کہیں پہ پی ٹی آئی کا ہولڈ نظر آتا ہے، تو اس وقت اندازہ لگانا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ہے جو لوگ ہیں، جو ووٹر حضرات ہیں وہ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کی جانب سے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی امن و امان کی بحالی کے لیے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور تمام صحیح۔ ماہر حمید بہت شکریہ آپ کا، وہاں پہ موجود ہیں، میں جانتا ہوں کہ رات سے وہاں پہ موجود ہیں اور سارا دن آپ وہاں موجود رہیں گے اور پل پل کی خبر ہمارے ناظرین کو دیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور پل پل لازم بات ہے ناظرین کو اور ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہم واپس آتے ہیں پروگرام کی جانب اور میرے ساتھ جو شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ذرا گیلانی صاحب کا رخ کروں گا۔ گیلانی صاحب، حالات آپ نے دیکھ لیے لائیو، ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھے ماہر حمید، بیورو چیف سچ ٹی وی لاہور، تو میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ یہی ڈسکا کا ضمنی الیکشن جو پہلے فائرنگ، قتل اور جنازوں کی نظر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ دھند نے بھی اپنا کردار ادا کیا، عملہ غائب ہو گیا اور اب یہ ری پولنگ ہو رہی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کو؟ ایک تو اہم بات یہ ہے کہ جو بھی رپورٹ دی ہمارے آپ کے بیورو چیف نے، تو بڑی خوش آئند ہے کہ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کائنڈ آف فول پروف ارینجمنٹس نظر آ رہے ہیں، جو کہ پچھلی دفعہ قطعاً موجود نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے عوام کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے، ان کے اندر تحفظ کا احساس بھی بڑھتا ہے، وہ اپنا حق رائے دہی کھل کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک ماحول پیدا ہو اور عوام اس پہ اعتماد ہو، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں خیال کتنے پر امید ہیں آپ کہ واقعی فری اینڈ فیئر یہ ساری صورتحال رہے گی؟ دیکھیں، اگر وہاں پہ اس لیول کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر خود اس کو دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ڈائریکٹلی اس کو واچ آؤٹ کر رہا ہے، پلس رینجرز اور ایون فوج بیک اپ میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی امید کی جا سکتی ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ضمناً سوال میں ایک اور کروں آپ سے، کیا دیکھ رہے ہیں کون جیتے گا؟
اچھا یعنی دیکھیں کانٹے-دار مقابلہ تو جو ہے کانٹے دار پی ٹی آئی اور مقابلہ، اسی وجہ سے یہ سارے کے سارا کنٹروورشل ہو گئے صورتحال، لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کانٹے دار مقابلہ ہوگا. جیسے آپ نے اس حلقے کی ہسٹری بیان کی تو پچھلے 3 الیکشن سے نون لیگ میدان مار رہی ہے اور نون لیگ کا ایک حساب سے یہاں پہ کافی انفلوئنس ہے. ملئی صاحب جو دوسرے امیدوار ہیں، ملئی صاحب وہ بھی بڑے ان کا بھی کافی اثر و رسوخ بڑا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان اور باقی لوگ بھی. تو ایک اچھا کانٹے دار مقابلہ نظر میں آتا ہے. الٹیمیٹلی جیتے گا کون یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید نون لیگ اپنا حلقہ بچا لے. لگتا ہے صحیح. لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ لازم بات ہے کہ ناظرین کو ہم بھی بتائیں گے، اور آپ کے فیصلے کو بھی ٹیلی کیا جائے گا. لیکن وہ رائے ہے، میں جانتا ہوں کہ کوئی اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تنقید کی پہلو کے ساتھ دیکھا جائے. میں ذرا فرح خان کی جانب رخ کرتا ہوں. فرح، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماہر تعلیم ہیں، تعلیم کے شعبے سے آپ منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاری بھی ہے. لیکن کیونکہ تعلیم اور درس و تدریس اس شعبہ سے منسلک ہوتے ہوئے سوشلزم جو ہے وہ بہت بہتر طور پہ آپ جانتی ہیں، اور ایک بڑا اہم پہلو ہے، میں پہلے ضرور اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عدم برداشت کا. اور عدم برداشت کے پہلو میں جو ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے، یعنی عدم برداشت. اور سب سے پہلے تو میں اگر ذکر کروں تو حالیہ ایک نیوز بھی چل رہی ہے ایک لڑکی کی خودکشی کے حوالے سے. لیکن غربت، حالات کے پیش نظر، جائیداد، مادیت پرستی، خودکشیاں، یہ سارے کا سارا جو ایک مجموعہ ہے نا، ان معمولات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پوچھنا مجھے یا جاننا یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے کیا وہ خراب ہے یا کوئی تربیت کی کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اقبال کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے ہمارا جو اسلام کا جو میسیج تھا، جو اوریجنل میسیج تھا، اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے اس کی سطح کو اپنایا ہے. اس کی سطح کو اپنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہے. ہمارے نظام تعلیم میں ہماری تربیت، ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، ہم تعلیم تو لے رہے ہیں، لیکن ہمیں تربیت نہیں مل رہی ہے. خودکشیاں، لوگ کامیابی کے باوجود اور ناکامیوں کے باوجود لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایک بہت ارلی ایج میں کامیابیوں کے باوجود خودکشی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ارلی ایج میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ارلی ایج میں شہرت، دولت، سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. جب وہ یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے. جب زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے تو وہ کسی نئی چیز کو جاننے کے بجائے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سے نکلنے کے لیے یا تو پاور ہو تو انسان نکل بھی پاتا ہے، یا پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا حل جو سمجھتے ہیں وہ خودکشی کو سمجھتے ہیں. وہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ جو ناکامی کے باوجود خودکشی کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں، بہت اچھی ڈگریز ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن اچھی ڈگریز اور اچھے آئیڈیاز ہونے کے باوجود بھی انہیں کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے. اب اس میں ہماری کسی پالیسیز کی غلطی ہے یہ کیا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈپریشن میں وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو لے کے آپ نے عدم برداشت کی بات کی نا، تو دل برداشتہ ہو کے وہ اپنی جان کو لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ریسرچ کے مطابق یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ جو ہمارے پوری دنیا میں جو خودکشی کی شرح ہے وہ ینگسٹر میں بہت زیادہ ہے، جس میں 17 سال سے لے کر 34 سال تک کی عمر جو ہے نا وہ بہت زیادہ میننگس رکھتی ہے، اور اس میں جتنی زیادہ شرح دیکھی گئی ہے وہ ینگسٹرز میں ہے، اور اس میں برداشت کی بات ہے. میرا سوال جو تھا وہ صرف اتنا ہے کہ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گی؟ نظام تعلیم کیسا ہے؟ کیا وہ خراب ہے، وہ احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر پاتا، یا کوئی تربیت کا فقدان؟ ان دونوں میں سے کون سی چیز لگتی ہے، یا اس سے ہٹ کے کوئی؟ دیکھیں، میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں تو برطانیہ میں جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو باقاعدہ طور پر سبجیکٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اگر سبجیکٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، ان کے باقاعدہ طور پر ان کے اسکول، ان کے کالجز، ان کے یونیورسٹیز، ایون ان کے اداروں میں اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز تعلیم سے ہی درست ہو سکتی ہے. ہمارے اندر عدم برداشت، ہمارے اندر جب دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے کہ مسلم ممالک میں خودکشی کی شرح بہت کم ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کے اوپر جو ایمان ہے وہ شاید الحمدللہ کہ ابھی تک باقی ہے، اس وجہ سے مسلم کنٹریز میں یہ تعداد ابھی کم ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے نظام تعلیم میں مینٹل ہیلتھ کو، یا پھر یہ کہ یہ ڈپریشن کے جو سسٹم ہے، مجھے لگتا ہے کہ 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں نا وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اور اس تیز ترین دور میں اگر یہ چیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اسے ایز اے سبجیکٹ اپنی ایجوکیشن میں شامل کرنا چاہیے. جب تک کوئی چیز ایجوکیشن سے کلیئر نہیں ہوگی، آپ صرف باتوں سے کسی چیز پہ عمل نہیں کروا سکتے. یعنی باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ
कोई बाकायदा तौर सब्जेक्ट पर, ऐसा रखना होगा बिल्कुल, मेंटल सब्जेक्ट के हेल्थ तौर के पर। हवाले से। सही, मैं आपकी जानिब आऊँगा और मुझे स्पेशली तालीम के हवाले से ही बातें करनी है और हालिया सूरत जो कोरोना की है उसमें। लेकिन मैं ज़रा गिलानी साहब से सियासत की बात कर लूँ। गिलानी साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि तब्दीली लाना कोई आसान काम नहीं, कानून से बालातर कोई नहीं, सब जान लें। चीनी स्कैंडल में एहतसाब का अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की हदायत भी उन्होंने की है। लेकिन ये सवाल मैं आपके सामने रखूँगा ज़रूर, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मुख्तसर वक्फ़ा लेना होगा, उसके बाद हम ये सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है और सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। गिलानी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, वज़ीर आज़म ने कहा है तब्दीली लाना कोई आसान काम नहीं, तो मैं एक जुमला मुझे याद है, स्लोगन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, वो क्या थी और अब कौन सी तब्दीली है जो लानी? ये मुझे लगता है कि खान साहब अपने आप को बता रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना कि उन्होंने हमें बताया था कि ये तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब वो अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं खान साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, तब्दीली भी इतना आसान काम नहीं है, और साथ साथ हमें भी एजुकेट कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो ममालिक हैं ना, जो जिनमें कॉन्टीन्यूटी है, तसलसल है पॉलिसीज़ का, वहाँ पे प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है अगली आने वाली गवर्नमेंट को कि मसाइल क्या हैं और इस हवाले से पॉलिसीज़ को किस तरह से आप तरतीब दे सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि उठा के हॉट सीट पे बिठा दिया जाता है और फिर आप पे आश्कारा होना शुरू होता है कि मसाइल हैं क्या, और जितने अरसे में आप मसाइल समझते हैं, पॉलिसी तो बनाना एक लंबा काम है ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है खान साहब को एहसास हो गया है कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे मुझे माज़रत आपको थोड़ा सा रोकना होगा मुख्तसर सा हवाले से। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको आगाह करता चलूँ, एक बहुत अहम ब्रेकिंग मेरे साथ मौजूद है, अहम खबर है मेरे पास, तो मैं उसके बारे में बताता चलूँ। शुगर मिल स्कैंडल, जहांगीर तरीन अली तरीन की ज़मानत में 22 अप्रैल तक तौसी। केस की समाअत FIA कोर्ट के जज आमिर महमूद खान ने की। जहांगीर तरीन JDW शुगर मिल्स के मालिक हैं। FIA तमाम मुल्ज़मान FIA में शामिल, तफ्तीश होंगे और जज हामिद हुसैन का ये कहना है। इसी हवाले से मैं आपको दोबारा आगाह करता चलूँ, अहम ब्रेकिंग है। शुगर मिल स्कैंडल, जहांगीर तरीन अली तरीन की ज़मानत में 22 अप्रैल तक तौसी। केस की समाअत FIA कोर्ट के जज आमिर महमूद खान ने की और ये समाअत जारी है। इसी हवाले से हम ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते हैं अपने रिपोर्टर नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर के FIA की बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन पेश हुए। केस की समाअत FIA कोर्ट जज आमिर महमूद खान ने कर रहे हैं, जबकि जज जहांगीर तरीन JW शुगर मिल्स के मालिक हैं। ये मौक़िफ़ है FIA का। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 22 अप्रैल तक जो है मुलतवी कर दिया। FIA ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जहांगीर तरीन के अली तरीन के अकाउंट में अरबों रुपए की गैर कानूनी तौर पर जो ट्रांजेक्शन सामने आई हैं। FIA का यह भी कहना था कि चीन की कीमतों में मसनूई इजाफा भी के भी जो इन पर जो इल्जामात हैं, जबकि जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ कारपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अदालत ने FIA से रिपोर्ट जो है तलब कर ली है। जबकि जहांगीर तरीन के वकील का कहना था कि बज़ाहिर लग रहा है कि FIA इनको दोबारा तलब करेगा। उनका ये भी कहना था कि कोरोना के हालात सबके सामने, अदालत हमें लंबी तारीख दे। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की हाजिरी मुकम्मल की और जिस पर एडिशनल सेशन जज का कहना था कि FIA कोर्ट के इख्तियार पर कोई एतराज तो नहीं, जिस पर FIA के वकील ने जवाब दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, अदालत मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का हुक्म दे। जज हामिद हसन का कहना था कि FIA पर हर मुल्जिम को किरदार बताए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शफाफ होनी चाहिए। सही नबील, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें ताज़ा तरीन मालूमात फराहम कर रहे थे और ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जहांगीर तरीन की समाअत के हवाले से चीनी स्कैंडल की। मैं वापस आता हूँ प्रोग्राम की जानिब और प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं गिलानी साहब से। गिलानी साहब, वही मामला है और मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूँ तो कानून से बालातर कोई नहीं, सब जान लें। और ये चीनी स्कैंडल जिसकी ये समाअत हो रही है, इसी हवाले से एहतसाब का अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहना वज़ीर आज़म का। और शख्सियत है जहांगीर तरीन और आप जानते हैं ताल्लुक़ कितना गहरा है, बल्कि हुकूमत की तशकील में बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने, तो कैसे देख रहे हैं ये बयान ही पूरा? जी, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से काफ़ी अरसे से जो ख़बरें चल रही हैं और उस पर मेरा ख़्याल है वो कहते हैं ना इन एंड आउट का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ सीरियस एक कदम है जो उनकी तरफ उठाया गया है और उससे पॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ेगा वज़ीर आज़म का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलके बनाई गई है जिनमें जहांगीर तरीन साहब का अपना जहाज़ बड़ा अहम था। बिल्कुल, तो उसमें ये रिस्क भी बनेगा गवर्नमेंट के लिए। और ख़ान साहब
نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ جی کسی کو معافی نہیں ملے گی، لیکن میرا خیال ہے احتیاط کا دامن خان صاحب کو بھی گورنمنٹ کو بھی رکھنا چاہیے کہ جب کسی پہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ معاملات کیے ہیں تو پھر تو آپ کھل کے اقدام کریں، پھر تو کسی کو نہ چھوڑیں، لیکن جب تک ثابت نہیں ہوتا اس وقت اگر ان کو ایک قسم کی سزا دی جائے یا ان کو میڈیا پہ بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں ہوں تو پھر تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، پولیٹیکل لاس ہو سکتا ہے خان صاحب کو اس کی وجہ سے۔ ہاں ثابت ہو جائے تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ لٹکا دیں جس کو لٹکانا ہے، نہ صرف جہانگیر ترین صاحب چینی کے حوالے سے بلکہ میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے، سب کو لے کے آنا چاہیے قانون کے کٹہرے میں، لیکن اگین اس کو ثابت کر کے اور اس کے بعد جو سزاؤں کے مراحل ہیں ان کو مناسب طریقے یعنی جسٹس جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ صحیح۔ میں ذرا فرح خان کو رخ کرتا ہوں۔ فرح، شعبہ تعلیم سے آپ کا تعلق، ماہر تعلیم ہے آپ، تو مجھے اسی حوالے سے بڑی اہم چیزیں پوچھنی ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے اسکولز میں عدم مساوات کا ایک سلسلہ ہے، یعنی عدم مساوات کا وہ شکار ہیں، وہ کیسے؟ یعنی فار ایگزامپل جیسے انگلش اور اردو میڈیم اسکول الگ الگ ہیں، اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ نظام تعلیم، اسٹرکچر اور سرکمسٹانسز کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ ہے نصاب کی تفریق۔ تو اس صورتحال کو، اس عدم مساوات کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں رانا صاحب، اس کے اوپر تو اگر میں اس طرح سے بات کروں کہ ہمیں تو سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک قوم ہونے کے ناطے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے طور طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ پھر ہم کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر ایک سکول ہے اور اس کا یونیفارم الگ ہے، اس کا نصاب الگ ہے، اس کا طور طریقہ الگ ہے، اس کا ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، اور یہ جب ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے جب یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم مطلب ہر 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر ہمارے طور طریقے الگ ہیں اور ہماری ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کو یا پھر دوسروں کو یہ پیغام کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم سب ایک نظام یا ایک چیز لے کے چل رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تو سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ بات بلکہ بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہماری حکومت نظام تعلیم میں ہمارا جو سلیبس، ہمارا جو نصاب ہے، اس کو کمپلیٹلی طور پر ایک کر دے، یعنی چاہے وہ پنجاب کا ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہے، ہمارے نظام تعلیم کو ایک کر لے، وہ غریب کے لیے بھی وہی ہو، وہ امیر کے لیے بھی وہی، وہ پرائیویٹ سکولز کے لیے بھی وہی ہو اور وہ گورنمنٹ کے سکولز کے لیے وہی نصاب یوز ہو، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا ملک کسی بھی ملک میں کو ترقی کی راہ میں سب سے آگے فرسٹ پہ ہوگا، کیونکہ جس ملک کا نظام تعلیم بہتر نہیں ہے نا، وہ آپ اس ملک سے ترقی کی امید کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہو پائے گا یا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، کوئی ایسی وجہ؟ دیکھیں، ہم صرف بیٹھ کے اگر اس بات کے اوپر یہ بات کریں کہ یار یہ سسٹم اچھا ہے اور یہ برا ہے، اس پہ نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں، آپ اس کے اوپر بیسٹ لوگوں کو آپ مطلب ہائر کریں، آپ ان سے آئیڈیاز لیں، ان سے مشورے لیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ ابھی جتنا بھی ہمارا کرونا کے اوپر ہمارے میں، اگر آپ نے پرائیویٹ سکولز کی اور گورنمنٹ سکولز کی بات کی، جتنا نقصان ابھی ہمارا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا دیکھیں تعلیم کا نظام سٹاپ ہوا ہے، بچے کی گروتھ تو سٹاپ نہیں ہوئی نا، وہ تو اپنے لیول کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کرونا مزید اللہ نہ کرے مزید اگر 2 سال 4 سال 5 سال اگر ہمارے ساتھ رہ رہا ہے تو بچے نے تو اس وقت کے اوپر نہیں سٹاپ ہو جانا نا، تو اس نے تو گروتھ کر لینی ہے۔ تو وہ بچہ جو اے فار ایپل بی فار بال سیکھ رہا تھا، وہ بغیر پریکٹیکل کیے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یا پھر یہ کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط مطلب عمارت کی بنیاد پہلی اینٹ پہ ہوتی ہے تو اس کی آخری اینٹ بھی اسی کی بنیاد ہوتی ہے، تو یہ تو ہماری قوم کی پہلی اینٹیں، یہ تو ہماری بنیادیں، اور ہم اپنی بنیاد کو ہی ہلا چکے ہیں، جبکہ اس کے اوپر تو اچھا خاصا جتنا یہ تقریباً 1.5-2 سال کے ڈیوریشن میں ابھی ہمارا کرونا رہا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایس او پیز کے استعمال کرتے ہوئے اگر ہم 10 بچوں کو بھی ڈیلی لے کر ان کے ایگزام لیتے اور ان کو ایجوکیشن دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی آئے گی یا کوئی آتی ہوئی نظر آ رہی حکومت؟ آئے گی نہیں، ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں یہ چیز ظاہر کی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک قلم کی نوک سے یہ آرڈر جاری کر دینا کہ اسکولز بند ہو چکے ہیں اور آپ گھر میں بیٹھیں اور آپ کو آگے پروموٹ کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے ملک کا مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی قوم کی بہتری کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ابھی تک 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کے اوپر ورک ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک اس کے اوپر پالیسیز بن جانی چاہیے تھا، اس کے اوپر عمل جاری ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کے نقصان، مجھے لگتا ہے ہم آنے والے ٹائم پہ ہر نقصان پورا کر پائیں گے، لیکن جو بچے ہمارے ابھی آگے گروتھ کر چکے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، اس وقت کا ہم نقصان تعلیم کا ایجوکیشن کا نقصان ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے۔
सकते हैं हम صحیح कभी भी। گیلانی صاحب، میں کیونکہ بات چل رہی تھی جہانگیر ترین صاحب کی، تو جہانگیر ترین صاحب نے تو اپنی سیاست بھی دکھانا شروع کر دی، سیاسی پاور دکھانا شروع کر دی، کل اشاریہ دیا ہے اور اچھے خاصے ایم پی ایز ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں. تو یہ رخ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال میں چینی اسکینڈل میں؟ جی ہاں، زور بازو تو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ بے شک مجھے اس پروسیس کا حصہ بنائیں، لیکن اقدامات جو ہیں نا، جو سزائیں ہیں وہ پہلے دینا نہ شروع کر دیں، اکاؤنٹ فریز ہونا اور یہ ساری چیزیں. تو اس حوالے سے میرا خیال وہ بھی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اور اس طاقت میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ میری وجہ سے کھڑی ہے، ہو سکتا ہے مرکز میں بھی آپ کو مشکلات پیش آئیں تو میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. تو یہ شاید میسج ہے. لیکن اب وہ گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے یہ ایک بڑا دیکھنے والا سوال ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے، نہ وہ اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں، وہ اس پروسیس کے اندر سے گزرنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہے، بس وہ اپنے اپنے مسلز دکھا رہے ہیں کہ چیزوں کو حدود کے اندر رکھا جائے. اور ٹھیک ہے، نہیں، یہ مسئلہ دکھانا آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ جی مسلز دیکھیں نا، دکھایا تو خان صاحب کو ہی جا رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اپنی گورنمنٹ رکھنی ہے پنجاب میں اور مرکز میں تو پھر ہمارے ساتھ بھی مناسب رویہ رکھیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں، یہ پچھلے دنوں ایک بات چلی تھی اور اس میں واضح کیا گیا تھا کہ جی جہانگیر ترین صاحب وفاق اور صوبے کی حکومت کو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تختہ دھڑن تختہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی صورتحال بھی ہوگی جس طرح ان کے ساتھ کینڈیڈیٹس ہیں یا یہ ایم پی اور ایم این ایز؟ دیکھیں ان کے پاس یہ طاقت ہے، جہانگیر ترین صاحب کے پاس، وہ ایسا کر سکتے ہیں. اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے کہ وہ یہ ایسا کریں، کیونکہ گورنمنٹ وقت سے پہلے ختم کرنا شاید کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ہی اپوزیشن کو اس حد تک اگریسو ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں نئے الیکشنز ہوں، تو نئے الیکشنز تو بڑا مشکل کام ہوگا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا. وہ اگین وہی بتا رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں کہ میرے پاس یہ پاور ہے. وہ کریں گے یا نہیں کریں گے میرا نہیں خیال وہ یہ وقت بتائے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کریں گے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال وہ یہ کریں گے، میرا نہیں خیال. آپ کو لگتا ہے وہ نہیں کریں گے؟ جی. لیکن جس طرح یقین دہانیاں انہیں کرائی گئی ہیں نا، تو وہ شاید میرے خیال میں زیادہ اس پر فوکس کریں گے. دیکھیں بیک ڈور پہ تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. یہی وہ لوگ ہیں جو ادھر ادھر جا کے میسیجنگ کر رہے ہوں گے کہ جی آپ کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. لیکن اگین سمبولیکلی جہانگیر ترین صاحب کے اوپر سارا فوکس کرنا یہ بھی میرے خیال ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا. چلیں لیٹس سی، یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ ساری کی ساری صورتحال اور یہ اسکینڈل. میں فرح خان سے ذرا ایک کویشچن پوچھ لوں. فرح خان، محدود وقت ہے میرے پاس، لیکن جاننا مجھے یہ ہے کہ حالیہ جو صورتحال ہے کرونا کی ہے، اور اس کرونا میں جو ہماری نظام تعلیم ہے وہ اچھا خاصا متاثر ہو گیا. لیکن بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایک طرف زندگی ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہی کچھ کریں گے، لیکن دوسری جانب تعلیم ہے. تو اس میں کس کو فوقیت دیں گی آپ، کس کی اہمیت آپ کو نظر آتی ہے، اور اسپیشلی حالیہ صورتحال میں یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں انہیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ جہاں تک رہی زندگی اور تعلیم کی بات، تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ زندہ رہنے کی بات ہے وہاں پہ فزیکلی زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ضمیر کا زندہ رہنا. کیونکہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے یا اگر ہم اس کے اوپر کام کر پاتے تو ہم آنے والے 2 سالوں میں ہم بیٹھ کے اس چیز کا انتظار نہ کرتے. ہم یہ اتنا نقصان جو اپنی آنکھوں سے 2 سالوں میں دیکھ چکے ہیں، ہم اس کے اوپر ہر انسان کو مجھے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو نوکری کا ذریعہ بنا دیا ہے. ہم نے اچھے نمبر لینے ہیں تو نوکری کے لیے، ہم نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنا ہے تو نوکری کے لیے، ہم نے آگے بڑھنا ہے تو نوکری کے لیے، ہم نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو نوکری کے لیے. تو ان ساری چیزوں کے بعد پھر معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا نہیں ہوتے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اچھا جملہ ہے، نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا نہیں ہوتے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچنگ کا شعبہ بھی اسی اس پہ ریلائی کرتا ہے یا واقعی درس و تدریس کی اہمیت ہے؟ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اساتذہ روڈوں کے اوپر اڑ رہے ہیں. مطلب 2-3 دن پہلے شاید ڈی ایچ یہ بالکل احتجاج جاری تھا. اور دیکھیں جب اساتذہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے اور جب ان کو بھی آپ نے روڈز کے اوپر رولنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں ان کو روڈز کے اوپر آنے کی نوبت ہی کیوں آئی ہے. یا تو یہ ہے نا کہ کلیئر لگ رہا ہے نا ہمارے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہیں. وہ بیچارے اپنے مسائل کو ہی نہیں ختم کر پا رہے. بچے اسٹوڈنٹس ہمارے جو کہ جن کا کام تھا اب آج اس ٹائم پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچنا، اپنے اوپر غور و فکر کرنا، وہ بیچارے ملک کے مشکلات اور حالات سے نکلنے کے لیے روڈوں کے اوپر نکل کے آ گئے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی مسئلے کا حل ہے. اگر آپ اساتذہ کی بات کر رہے ہیں تو اساتذہ ایک پاور ہے اس دنیا کی، اور سب سے زیادہ حل ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو پائے.
پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ ان کے اوپر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اور صحیح، میں یعنی پھر سے وہی strategies کہوں یا گی کہ حکمت دنیا عملی. کے بس جو لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے, ان سے آئیڈیاز لیے جائیں, ان کی تاکہ مطلب جیسے ہم ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور اس کے اوپر یہ آئیڈیاز لیے جائیں کہ جو اس میں سے بیسٹ آئیڈیا ہو وہ تعلیم کے اوپر یعنی اس اپلائی پہ کیا کام جائے. کرنا چاہیے, بالکل حکومت اس کو کے اوپر کام کیا کرنا جائے. چاہیے. صحیح. گیلانی صاحب, بڑی اہم خبر, جنوبی ایشیا میں امن, عالمی تنازعات کا حل مل کر کام کریں گے پاکستان اور چین. کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس خبر کو؟ بڑا کمال کا اسٹریٹجک شفٹ ہے جو اس دنیا میں اس وقت محسوس ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو ریجنل پالیٹکس, ریجنل الائنس, وہ زیادہ ان کی امپورٹنس نظر آ رہی ہے فیوچر میں. تو پاکستان, چین, ابھی کل ہی آپ یسٹرڈے کی خبریں دیکھیں تو رشیا کے ساتھ پاکستان کی کچھ ایم او یوز کا سائن ہونا, یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ریجنل سیٹ اپ جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ میرا خیال پہلے بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے, اب انٹرنل مسائل ٹرمپ صاحب کے دور سے جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ کسی حد تک متاثر. ایک جملہ چاہیے مجھے یہ پاک چین دوستی کے حوالے سے یا اس تعلق کے حوالے سے, ایک جملہ. بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور چین مل کے اس ریجنل جو مسائل ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کرائیں, کیونکہ ریجنل مسائل حل ہوں گے تو ترقی کا سفر ترقی ہو سکتی ہے. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, فرا آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.